شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. मेरे सामने से इधर से तू आधा बड़ा मेरे पे बोलना तो ऊपर इधर से जगह दे रहा हूं तुझे। रहमत नाज़िल हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब पर। थोड़ा पीछे से वो कोई डाल के आगे बैठो आपका मेज़बान मोहम्मद तलहार से भगैया इस्तकबाल करता हूं मस्जिद अब्दुल महासिन में आने वाले तमाम मेहमानों का। इस वक्त आप देख रहे हैं अल हक न्यूज़ चैनल। मैं आपको एक ऐसे इलाके की तरफ लिए चलता हूँ जो दीनी और रूहानी एतबार से निहायत ज़बरदस्त है, जिसकी पुष्ट पर कभी अली मियां हुसैनी और उनके फर्जंद अर्जुमन मिन्नतुल्लाह रहमानी और वली रहमानी जैसे अजीम शख्सियतों ने अपना कारनामा अंजाम दिया। तो कभी क़ादी मुजाहिद इस्लाम जैसी अजीम मर्तबा की, तो कभी अबू महासिन सज्जाद रहमतुल्लाहि अलैहि जैसी हस्ती आलम में आफ्ताब व महताब बनकर चलती। आइए नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है बज़्म अबू महासिन के निहायत मुतफर्रिक़ और फ़आल हालत हाज़िरा पर गहरी नज़र रखने वाले ज़ुल्ल-ए-निज़ाम जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब, रफ़ीक़ दर्स जनाब नूरुल हुदा साहब, तालीमी ज़िंदगी के हमसफ़र साथी जनाब तारिक साहब और अज़ीज़म जनाब रैहान साहब। मैं एक एक करके सबसे मिलने की कोशिश करूंगा और आज का सवाल उनकी खिदमत में पेश करके सही जवाब और हल तलाश करने की कोशिश करूंगा। तो आज का सबसे पहला सवाल जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब आपसे, हमें ये बताइए कि बिहार के मुतालिक आप क्या जानते हैं? जी जनाब, जैसा कि आपने कहा बिहार यकीनन एक दरखेज़ ज़मीन है, उलमा और सुलहा का बड़ा मरकज़ है, लेकिन इस वक्त कुछ चीज़ों पर गौर करना निहायत ही ज़रूरी है। मसलन शादियों में गलत रसूमात और बेजा इखराजात, ये एक ऐसा महलिक मर्ज बन गया है जो दिन ब दिन खतरनाक से खतरनाक होता जा रहा है। अजीज़म रैहान साहब, आप भी इस सिलसिले में कुछ अपने तख़य्युलात का इज़हार फरमाएं। तो देखिए मुहतरम, जैसा कि जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब ने कहा, यकीनन ये काबिल गौर मामला है, लेकिन साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि आजकल शादियों में जहेज बहुत ही भयानक रास्ता इख्तियार करता जा रहा है। गैर तो गैर हमारे मुसलमान बल्कि अपने आप को दीनदार कहने वाले भी इस मोड़ पर आकर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। अजीज़म तारिक साहब, आप भी हमारे सामने अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। जैसा कि अभी हमारे साथियों ने तस्करा किया है और जिन चीज़ों की तरफ हमें इशारा किया है, यकीनन ये सब गौर तलब है, लेकिन मैं मज़ीद एक और अहम मसले की तरफ इशारा करना मुनासिब समझता हूँ, वो है मुस्लिम ख़वातीन का इब्तिदा। इस पर भी हमें बर वक्त रोकथाम की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। जनाब नूरुल हुदा साहब, आप भी अपनी राय का इज़हार फरमाएं। देखिए जनाब, हिंदुस्तान पर देखिए जनाब, जमीन मसाइल में से एक मसला शराबनोशी है, जिसमें छोटे बड़े जवान बूढ़े सब मुलव्विस है। हमें उसमें भी फिक्र करने की ज़रूरत है। तो नाज़रीन गिरामी, आपने देखा हमारे मेहमानों ने अपनी राय का इज़हार करते हुए बहुत से कीमती बातों की तरफ इशारा किया है जो यकीनन काबिल गौर है। अगर इन चीज़ों को मुआशरा से ना निकाला जाए तो कोई बईद नहीं है कि हम एक अच्छा मुआशरा बनाने में नाकाम साबित होंगे और हमारा मुस्तक़बिल ताबनाक तो क्या अच्छा होना भी मुश्किल है। तो आइए हम इन तमाम मसाइल के वजूहात और उसका बेहतरीन हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब, आपका ये कहना है कि शादी ब्याह में रसूमात और रिवाज ने तूल पकड़ लिया है, तो आप ही बताएं आखिर इसके वजूहात क्या है और इसका हल भी आपके पास है तो वो भी पेश फरमाएं। जी जनाब, जैसा क्या जहाँ तक बात है शादियों में रस्म रिवाज की, तो हमें इसके रोकथाम के लिए सबसे पहले अपने घरों के माहौल को दुरुस्त करना होगा।
خصوصاً اگر علماء کرام یہ عزم مسلم کرے کہ ہم اپنے گھروں کی شادیاں رسم و رواج سے ہٹ کر بالکل سنت طریقے سے انجام دیں گے تو یقین جانیے کہ معاشرے کا ایک بڑا طبقہ اس وبا سے بچ جائے گا۔ اور جہاں تک بات ہے اس کی وجوہات کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی وجہ پرانے خیالات کی کچھ جاہل عورتیں ہیں جو دین سے بالکل بے بلد ہوتی ہیں۔ ان کا اصرار ہے کہ شادی ایک خوشی کی چیز ہے، اس لیے ہمیں کھیلنا کودنا شور و غل وغیرہ کرنا چاہیے۔ اب ایسے وقت میں ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم ان کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور اسلاف کی زندگیوں سے واقف کرائے اور ان کو ان رسومات کی قباحتوں سے آشنا کرائے۔ اس طرح مل جل کر ہم اس وبا سے بچ سکتے ہیں۔ مثلا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی شادی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر نہیں ہوئی۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مالدار ہونے کے باوجود اپنے اموال کو غلط جگہ پر خرچ نہیں کرتے، جیسا کہ آج کے مالدار شادی بیاہ میں ناچ گانا اور ان جیسی چیزوں میں خرچ کرنا اپنی شان و شوکت کا حصہ سمجھتے ہیں۔ جناب ریحان صاحب، آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے جہیز سے متعلق کچھ کہا تھا، تو آخر اس کے اسباب کیا ہیں اور کیسے اس کو معاشرہ سے نکالا جا سکتا ہے، آپ اس پر روشنی ڈالیں۔ تو لیجیے جناب، جہیز ہمارے معاشرے کا ایک خطرناک اور بھیانک راستہ، جہیز ہمارے معاشرے کا ایک خطرناک اور بھیانک مرض بن چکا ہے۔ اگر اس کی وجوہات پر آپ غور کریں تو نتیجہ یہی آتا ہے کہ اس معاملے میں قصوروار صرف لڑکے والے ہی نہیں بلکہ لڑکی والے بھی ہیں۔ وہ دولت و ثروت والے لوگ ہیں جو ناموری اور نشے میں لاکھوں کروڑوں کی اشیاء جہیز میں دیتے ہیں۔ اس میں نقصان ایک متوسط گھرانے اور سماج کے دبے کچلے لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور حتیٰ کہ بسا اوقات ایک غریب گھرانے کی لڑکیاں مجبور ہو کر ڈپریشن کا شکار ہو کر اپنی جان کو گنوانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ہمارا معاشرہ ایسے موڑ پر آ کر کھڑا ہو چکا ہے کہ جہیز میں زیادہ سے زیادہ مال دینے والوں کو پلکوں پر بٹھاتا ہے، سینوں سے لگاتا ہے، اور بیچارے غریب کو اس کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ جانے انہیں کیسے کیسے نازیبا کلمات سے نوازا جاتا ہے۔ اب ہمیں اس پر روک تھام لگانے کے لیے سب سے پہلے میدان عمل میں اترنا ہوگا۔ بالخصوص مفکران قوم و ملت کو اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر معاشرے سے نکالنے کی بھرپور کوشش کرنی ہوگی۔ تو جناب، تمام تنظیمیں اس بات پر اتفاق کرے کہ شادیوں میں جہیز لینے والوں کے نکاح میں اس کی دعوت کو بالکل قبول نہ کیا جائے، اور بلکہ ان کے نکاح میں بھی شرکت کو ترک کر دیا جائے۔ نکاح میں جہیز لینے والوں کے نکاح کو پڑھانے پر بھی علاقے کے علماء پر پابندی عائد کر دی جائے۔ بظاہر یہ چیزیں سختی اور زیادتی تو معلوم ہوگی، لیکن ان ساری چیزوں کو بروئے کار لا کر انشاءاللہ بہت جلد ہم ان نحوستوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ جناب نور الہدا صاحب، ذرا آپ بھی اپنی زبان کو برکت دیں اور معاشرہ میں پھیلی بدامنی منشیات پر کچھ گفتگو کریں، اور ہمیں بہترین طریقوں سے سدباب کا طریقہ بھی ہمیں آگاہ کریں۔ تو دیکھیے جناب، سرزمین بہار میں نشہ خوری کا امتحان بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، جس سے نوجوان نسل بالخصوص اور پوری قوم بالعموم پوری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سگریٹ، بیڑی، تمباکو جیسے خطرناک نشہ آور چیزوں میں مبتلا نظر آ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ختم غارت گری اور تمباکو کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ یاد رہے، جب تک نشہ آور چیز کے استعمال کو رواج اور بڑھاوا دینے والے اسباب کا خاتمہ نہیں کیا جاتا، اس وقت تک اس مسئلے کو کنٹرول
میں نہیں لایا جا سکتا۔ تو آئیے ہم بتاتے ہیں اس کے اسباب کیا کیا ہیں۔ نمبر 1 ڈپریشن یعنی ذہنی دباؤ، نمبر 2 طلباء میں دباؤ، نمبر 3 دوستوں کا دباؤ۔ یہ بات مشاہدہ کی گئی ہے کہ اگر 4 دوست نشہ آور چیز استعمال کرتے ہیں تو 5واں دوست دباؤ میں آ کر وہ بھی استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بنیادی وجہ دین سے دوری، نشہ آور اشیاء کے استعمال کے نقصانات اور ان کے خبروں سے ان سے دوری۔ اپنے معاشرے سے نشہ آور چیز کو دور کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ تمام مسلمانوں کو نشہ آور چیز سے حفاظت فرمائے۔ عزیزاً طارق صاحب، آپ یہ بتائیے کہ مسلم لڑکیوں کے ارتداد کے اسباب و وجوہات کیا ہیں، اور ارتداد کے اس امڑتے سیلاب پر قدغن لگانے کے لیے کوئی کامیاب حل بھی پیش فرمائے تاکہ انہیں بردیہ کار لا کر دختران اسلام کے دین و ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ نئے ارتداد یہ ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے جس کی تپش میں نہ صرف ہندوستان بلکہ پورا بر صغیر تپ رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ طغیانی سیلاب بن چکا ہے جن کی طغیانی لہروں میں ہر دن کسی نہ کسی کا آشیانہ بڑھ رہا ہے۔ چنانچہ نئے ارتداد کی پہلی وجہ قلوب میں خوف خدا اور محبت رسول کا فقدان ہے۔ دوسری وجہ اختلاط مرد و زن ہے۔ یہ اختلاط ملازمت کی سطح پر بھی ہے اور تعلیمی سطح پر بھی ہے۔ مثلا لڑکیوں کا اصلی تعلیم کے حصول یابی کے لیے ایسے اسکولوں اور کالجوں کا انتخاب اور رخ کرنا جس میں اختلاط مرد و زن کو ذلت رسوائی کی نگاہ سے نہیں بلکہ عزت و آبرو کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح شادیوں میں تاخیر اور جہیز کا ستم اس فتنے کی بڑی وجہ ہے۔ چنانچہ جب لڑکیوں کو بر وقت اپنا لائف پارٹنر اور ہم سفر نظر نہیں آتا ہے تو اسلامی دشمن طاقتیں اس کا فائدہ اٹھا کر انہیں اپنے جال میں پھنسا لیتی ہے۔ اسی طرح مسلم گھرانے میں اسلامی ماحول کے بجائے مغربی ماحول کی پذیرائی نیز قرآن و سنت اور اسلامی تعلیمات سے دوری بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ والدین کا اپنے بچوں کی صحیح تربیت اور نگہداشت نہ کرنا بلکہ آزادی کے نام پر ان کی ہر بے راہ روی کو نظر انداز کرنا اور ان سب سے آگے بڑھ کر فون کا ہونا۔ چنانچہ اس فتنہ ارتداد کے امڑتے ہوئے سیلاب پر قدغن کیسے لگائے جائے تو یہ ایک چبھتا ہوا سوال ہے۔ تو یاد رکھیں اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے بچوں کو مبادیات دین کی تعلیم دیتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہر مشقت زندگی سے آگاہ کرانا نہایت ہی ضروری ہے۔ اس کے بعد مخلوط نظام تعلیم اس سے بھی ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچانا نہایت ہی ضروری ہے۔ اور اخیر میں اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیوں کا انتظام کر کے ان کے لیے پاکیزہ زندگی فراہم کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ جی جناب، میں آپ سب کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات کو ہمارے حوالے کر کے ہمارے تمام سوالات کا تشفی بخش جواب دیا ہے۔ اب میں سامعین کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو بہت دلچسپی کے ساتھ سنا۔ خدا کرے پیش کردہ تمام طرح کی عملی نمونہ بن کر میدان میں آ جائے اور ہمارا معاشرہ ان تمام قباحتوں سے محفوظ ہو جائے۔ فجزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم